अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और ख़ास तौर पे आर्मी चीफ साहब जो हैं वो गए हैं लाहौर। लाहौर गैरिजन में उन्होंने खिताब किया, मुख्तलिफ़ जगहों पे गए, फ्लोरल रीट्स वगैरह भी उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे दी हैं। और कोर कमांडर हाउस जो है उसका भी, सो कॉल्ड जिना हाउस, उसका भी दौरा किया है उन्होंने। और बाकी भी जगहों पे उन्होंने जो गुफ्तगू की है, वो जो रिपोर्ट हो रही है वो बहुत ही सीरियस किस्म की बातें हुई हैं। और लग यूँ रहा है कि कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और अगरचे इमरान खान साहब ने तो आज ये कह दिया है कि अगर मुझे माइनस करने से पाकिस्तान बचता है तो वो माइनस होने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सूरत हाल है इसका ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ हम देख रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ आसिफ नवाज जंजुआ साहब की जो नवासी हैं, उन्होंने आज अपने आप को हैंड ओवर कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और उसका जो इम्पैक्ट वेटरन्स में है वो क्या हो रहा है, इसका भी ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे। डिफेक्शंस चल रही हैं पीटीआई में काफ़ी, जो लोग वहाँ पे किस ज़माने में पीटीआई में थे तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोग उनमें से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कमीशन जो है वो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में अनाउंस किया गया हुकूमत की तरफ से। वो देखेंगे कि अगर टाइम मिला तो उस पर भी ज़रा थोड़ी सी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इन तमाम अमूर पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजिया निगार जनाब हैदर मैदी साहब। हैदर भाई अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सर बड़ी नवाजिश, बहुत शुक्रिया। मुझे हैदर भाई ये ज़रा बताएं कि ये जो आर्मी चीफ साहब की जो इस वक्त हम गुफ्तगू सुन रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से रिपोर्ट हो रही है और आप भी उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, इसको अगर आप जांचें तो इस गुफ्तगू, और अगर ये सच है तो फिर कैसा आपको नज़र आता है? एक जो थिंकिंग है, एक माइंड है, वो उसको कैसे आप रीड करेंगे जी? क्या हो क्या रहा है इस वक्त? जी, बहुत शुक्रिया इसरार भाई। इसरार भाई, ये ज़रा मैं बता दूं कि उन्होंने कहा क्या, तो शायद फिर इस पे ज़रा बात करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बाय द जी वे, ये खबर जो है ये 100% करेक्ट है, जो उन्होंने 20 मई को 3 बजे दोपहर को कुर्बान लाइंस लाहौर के जो पुलिस जी हाँ, हेडक्वार्टर है उसके अंदर की। 200 लोग वहाँ मौजूद थे। ठीक। मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। सारे आला पुलिस के अफसर थे, स्पेशल ब्रांच के लोग थे। बहुत डाउन टू, सुना है कि एएसआई, एसआई, एसएचओ लेवल तक बंदे थे, 200 बंदे थे। एक टेंट था, वो टेंट के अंदर बहुत बड़ी सफेद रंग की मार्की थी, उसके अंदर उन्होंने अरेस्ट किया। बड़ा ये पहले नहीं बताया गया था, और एकदम अच्छा, उन्होंने कहा कि जी मैं जाना चाहता हूँ। और 4 घंटे वहाँ स्निफर डॉग जो कुत्ते होते हैं, ये बॉम्ब्स के अच्छा, हाँ, हाँ, हाँ। देखने वाले, मेरा ख़्याल है एक कुत्ते को हमें अपनी तरफ मिलाना पड़ेगा कि एक बम जो है ना वो ना उसको सूंघे। तो ख़ैर मैं अल्लाह अल्लाह करे, मैं ऐसी नहीं, नहीं, बेसाख्ता बात अल्लाह ना निकल करे, जाती है। हाँ, अल्लाह ना अल्लाह ना करे, करे, अल्लाह ना अल्लाह ना हाँ। करे, बेचारे हम बेजान। तो इस तरह की बात सोच भी नहीं सकते हैं ना। जी, जी, बिल्कुल। तो हाँ, ये जी मैं बताऊँ जी उन्होंने क्या कहा, और ये बिल्कुल मुझे जिन्होंने उस जगह मौजूद थे, ये उन्होंने मुझे बताया, तो इसमें कोई मुबालगे की बात नहीं है। पहले कहते हैं कि जी मुझे बड़ा फ़ख्र है पंजाब पुलिस पर। हम जी। पंजाब पुलिस को पूरे हद तक सपोर्ट करेंगे। कहते हैं जी जो आँखें हमें जो है ना मैली आँख हमें देखेंगी, हम उनकी खोपड़ी में जाके उनकी आँखें निकाल लेंगे। ये तो पाकिस्तान उन्होंने इंडिया के फ़ौज, बारे में कहा होगा ना? ये नहीं जी नहीं, उन्होंने कहा कि जी मैली आँख ही है, पीटीआई की तरफ उनका इशारा है कि अच्छा, आई थॉट कि पीटीआई। मोदी को कहा होगा या मोदी के किसी नहीं, नहीं, आरएसएस को। नहीं, 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 मोदी आरएसएस के साथ तो ये मिले हुए हैं ये सारे लोग। फिर वो कहते हैं कि जी पाक फ़ौज जो है हमेशा जो है इंडेप्टेड रहेगी पंजाब पुलिस की। और कहता है कि जी जब हम इनको मारेंगे, ये पीटीआई वालों को जब मारेंगे, तो इनकी रूह को इतनी तकलीफ पहुंचेगी, ना सिर्फ इनके जिस्म को तकलीफ पहुंचेगी, जब इनकी रूह इनके जिस्मों से निकलेगी इनको तब भी तकलीफ पहुंचेगी। और बार 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 कहता रहा कि मैं पंजाब पुलिस का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा इंडेटेड हूँ, बड़ी उनकी मेहरबानी, बड़ा उन्होंने हमारे लिए काम किया है। उसके बाद वो एक बहुत ही नामी ग्रामी बदमाश किस्म का एक पुलिस अफसर है जिसका नाम अबरार शाह है। पंजाब पुलिस में जो लोग जानते हैं वो उसको जानते होंगे। ये बहुत ही रिनाउंड, जिसको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते थे ना, अच्छा, जिनको पैदा हाँ, किया था हाँ। शहबाज शहबाज शरीफ शरीफ ने, साहब, हाँ, हाँ, हाँ। ये कराने, इनकाउंटर कराने के लिए। उसने, उसके मुतालिक कहा जाता है कि उसने 100 से ज़्यादा लोगों को ये फेक पुलिस एनकाउंटर्स में मरवाया। उसकी उसने बड़ी तारीफ़ें की कि ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, इसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है।
پھر کہتا ہے کہ جی تو پنجاب پولیس کا کوئی بھی افسر جوان اگر کوئی اس کو وہ زخمی ہوتا ہے یہ حالات کو قابو پانے میں، اس کو ہم خاص پروٹوکول دیں گے اور خاص اس کی ٹریٹمنٹ کرائیں گے سی ایم ایچ میں۔ اچھا پھر وہ بندہ کہتا ہے جس نے مجھے بھیجا، وہ کہتا ہے کہ جی جب وہ بول رہا تھا اس کے واقعی منہ سے تھوک نکل رہا تھا، اتنے غصے میں بول رہا تھا جیسے اس کے یہ اپنے لفظ ہیں، میرے لفظ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی پاگل کتا جو ہے وہ بھونک رہا ہو، اس کے منہ سے اس طرح جھاگ نما تھوک نکل رہا تھا۔ پھر اس نے فوجی جو ویٹرنز ہیں، جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، بریگیڈیئر ہیں، کرنیل ہیں، وہ کہتا ہے جی یہ سارے پاگل ہیں اور ان کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کر دیں گے، ان کو سیدھا کر دیں گے، اور میں ان کی ایک مثال بناؤں گا لوگوں کے سامنے کہ اگلا کوئی ویٹرن پھر جو ہے بات نہ کرے۔ پھر کہتا ہے جی میں بچوں کے لیے خاص پروگرام بناؤں گا، یہ بچے ہمارے جو ہیں یہ اندھے ہو گئے ہیں اور اس نے حرام والی گالی دی عمران کو، اور کہا کہ میں ان کو تربیت دوں گا کہ یہ ٹیررسٹ، یہ پی ٹی آئی والے اور عمران یہ ٹیررسٹ جو ہیں، ان لوگوں نے ان کو کیسے جو ہے اندھا کر دیا۔ پھر کہتا ہے کہ جی پنجاب پولیس جو ہے ایک مثالی پولیس فورس ہے، اور باقی جو صوبے ہیں ان کی جو پولیس فورس ہے ان کو بھی ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جی وہ جو لیڈی جو ایس پی تھی جس نے زمان پاک پہ زمان عمران کے پاک میں گھر پر ہاں اٹیک کیا تھا، ہاں اسالٹ کیا ہاں تھا، بیسیکلی ہاں اسالٹ ہے، اٹیک تھا، اس کی بڑی تعریفیں کی۔ اور آخر میں اس آدمی کی آپ سوچ دیکھیں، اس کو خبریں مل گئی تھیں کہ جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا ہے، کہتا ہے بڑے طنزن میں اور ہنستے ہوئے آدھی ہنسی اور طنز کے حساب سے موز کہتا ہے کہ بھائی بات سنو، یہ عورتوں کے ساتھ زیادہ تم چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، یہ کہتا ہے۔ اوہ یہ ہوئے۔ یہ ہے جی اس آدمی کا بیان، اور یہ آپ کا آرمی کا چیف ہے، 4 سٹار ہے، 6.5 لاکھ فوج کی کمانڈ اس کے نیچے ہے، 27 لیفٹیننٹ جنرل ہیں، 150 میجر جنرل ہیں، 1000 کے قریب اوئے بریگیڈیئر ہوئے۔ فل کرنل ہیں، پتہ نہیں کوئی 25-30 ہزار اس کے نیچے کرنل میجر کپتان ہیں، 6.25 لاکھ یہ 6,10,15,000 کی ہماری این سی او جے سی او فورس ہے جوان ہیں، اور کوئی 30-35 ہزار ہمارے افسر ہیں جو اس کی کمانڈ ہیں، جن کے پاس ہتھیار ہیں، بندوقیں ہیں، بزوکے ہیں، راکٹ لانچر ہیں، آرٹلری کے پیسز ہیں، ٹینک ہیں، اے پی سی ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، اور نیوکلیر اثاثے بھی انہی کے پاس ہیں۔ یہ اس اس طاقت کو، یہ ایک پاگل، نیم پاگل تو خیر میں نہیں کہوں گا، پورا پاگل آدمی جس کو اپنے ہوش و حواس پہ قابو نہیں ہے، اس کو غصہ اتنا آتا ہے کہ جو آل فال یہ آدمی بک سکتا ہے یہ بکتا ہے، اور یہ ایسی آ، ایک ایسی آگ لگا رہا ہے، ایسی آگ لگا رہا ہے جس میں کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو کیا اسرار بھائی یہ تو کیا حیدر بھائی ان کو مطلب یہ ڈیموکریسی کے بیسک ٹینٹس جو ہیں ان کا اندازہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ہوتی ہی یہ ہے ڈفرینس آف اوپینین، اس میں آپ ایکسپریس کرتے ہیں، آپ اپنا رائٹ ٹو جو آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے وہ آپ بتاتے ہیں، آپ اپنی بات کر سکتے ہیں، آپ سن سکتے ہیں، تنقید سن سکتے ہیں، تنقید کا جواب دے سکتے ہیں، تو اس کو ٹیررزم تو نہیں کہتے، ٹیررزم تو کچھ اور ہے۔ اسرار بھائی دیکھیں ایک بیسک فلا جو ایک فنڈامنٹل فلا تو نہیں، ایک فنڈامنٹل جو کانسیپٹ ہے نا فوج کا، وہ فوج کے اندر نا 2 دھڑے ہوتے ہیں، یا دشمن یا دوست، فرینڈ اور فو، بیچ میں کوئی گرے ایریا میں نہیں ہوتا کہ کبھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کبھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ ان کا یہ ہمیں شروع سے یہی سکھایا، جوانوں کو بھی یہی سکھایا جاتا ہے، این سی او جے سی او سر افسروں کو یہ سکھایا جاتا ہے، فرینڈ اینڈ فو، فرینڈلی فورسز، اینیمی فورسز۔ تو آپ اگر ان کے ساتھ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ان کے دشمن ہیں، آپ اگر ان کے ساتھ ہیں صحیح یا غلط تو اس کا مطلب ہے آپ ان کے دوست ہیں۔ اب اس ٹریننگ سے یہ آدمی 35 36 38 سال جتنی بھی اس کی نوکری ہے، یہ اس سے پلا بڑا ہوا، یہ اوپر آیا، اب اس نے یہ آ گیا سیاست کے اندر، جس طرح ہمارے پہلے 4 ڈکٹیٹر آئے تھے اور باقی جو ہمارے چیفز ہیں جنہوں نے سیاست میں بہت زیادہ اندرونی دخل کیا، جس میں اسلم بیگ ہے، کیانی صاحب ہیں، باجوہ ہے، اور یہ چوتھا ہے۔ تو ان کو جب ان کے خلاف کوئی جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ دشمن ہے،
چاہے وہ تمہارا سیاسی دشمن. ہو. ہاں یہ دشمن ہے, یہ ہمارا دشمن ہے, اس کو ختم کرنا ہے. تو ان کے لیے نیگوسیشن تو ہے کوئی نہیں. فوج میں نیگوسیشن تھوڑی ہوتی, کیا بندوق لے کے جا رہے ہیں تو آگے دشمن کا سپاہی ملا یا کوئی افسر ملا, آپ کہتے ہیں اچھا بھائی کیا حال ہے یار, بات سنو, میرا خیال ہے تم اب ہتھیار ڈال دو, کیا خیال ہے, یہ مذاکرات غلط کر لو. بات ہے. ہاں کوئی مذاکرات کر لو. تھوڑی ہوتا ہے, آپ آتا ہے ٹاک, آپ نے گولی چڑھائی, اس کو اڑا دیا. اور اسی دوسری طرف سے بھی یہی ہے. تو یہ اگر آپ مائنڈ کو سمجھے نا, تو اس لیے وہ ایک بڑی مشہور مثال بار بار لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ پولیس اور فوج کو علیحدہ رکھنا اس لیے لازم ہے کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کا خیال رکھتی ہے, اصولاً ہماری تو نہیں رکھتی, ان کا دفاع کرتی ہے. فوج جو ہے وہ جو ان کے خلاف لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو مارتا ہے. تو جب فوج آ جاتی ہے سیاست کے میدان میں تو ان کے لیے سارے جو ان کے خلاف ہیں وہ دشمن ہے. تو اس وقت اس کا سب سے بڑا دشمن عمران خان ہے, پی ٹی آئی ہے, جتنے اور عوام ہے پاکستان کی جو کہ یہ سمجھتا ہے. اور بڑی انٹرسٹنگ مجھے کلپ کسی نے بھیجا, یہ جو پی ٹی آئی میں ایک گروہ آیا تھا, کچھ نوجوانوں کا بھی اور کچھ سیاستدانوں کا بھی, یہ ترین گروپ کے ساتھ, اور یہ لوگ آئے تھے, اس میں کچھ سوشل میڈیا کے بھی لوگ تھے. اچھا. وہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی صرف 40 لاکھ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے پاکستان میں, 22 کروڑ کی ہماری پاپولیشن ہے. تو یہ جو 40 لاکھ ٹویٹر ہے, چلیں جی اس میں بیشتر اگر عمران کے سپورٹرز بھی ہوئے نا, تو یہ عکاسی نہیں کرتے ملک کی آواز کو. اور یہ بریفنگ عاصم کو دی گئی ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے ایک بہت چھوٹا سا ایک مائکروکوزم ہے, یہ ریپریزنٹ نہیں کرتا پاکستان کی قوم کی آواز کو. تو ان ڈھکنوں کو کوئی بتائے, ان لڈوؤں کو کوئی بتائے کہ وہ جو 35 بائی الیکشن ہوئے تھے جس میں سے 30 انہوں نے جیتے, وہ کیا تھا, جو 9 اپریل کی رات کو جو لوگ بے ساختہ باہر نکل آ گئے تھے وہ ٹویٹر والے لوگ تھے. جن لوگوں نے 25 اس کے بعد سے لے کر آج تک جو لوگ اتنا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ٹویٹر والے لوگ تھے. ایک ڈسٹورٹڈ ریالٹی ہے نا, ڈسٹورٹڈ ریالٹی ان کے سامنے پریزنٹ کی گئی ہوگی. اور دیکھیں نا جی, جب ایک آدمی اس قسم کا ڈوب رہا ہے, اور آصف ڈوب رہا ہے بائی دا وے, بیکاز یہ ڈوب رہا ہے تو یہ اور زیادہ بھیانک ہوتا جا رہا ہے, اور زیادہ خطرناک ہوتا جاتا ہے, اور زیادہ اس کے اوپر ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو قابو کر لوں, تباہ کر دوں, برباد کر دوں, ان کے لیڈر کو پکڑ لوں, ان کی عورتوں کو پکڑ لوں, ان کی بچیوں کو پکڑ لوں, ان کے ساتھ ایسا ظلم کرو کہ یہ کر. آپ سوچیں کہ یہ ایک اس کی میٹنگ ہوئی ہے اسرار بھائی, اس کے ساتھ کیا نام ہے اس کا, یہ فیصل نصیر کے ساتھ. اس میٹنگ میں یہ بندہ اتنی عجیب باتیں کرتا ہے, اور فیصل نصیر کے ساتھ ہوئی اور یہ ندیم انجم کے ساتھ. کہتا ہے جی جتنے بھی کے پی میں اور پنجاب میں اور سندھ میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے, ان کے خلاف ایف آئی آر ڈال کے ان کو اریسٹ کر لوں. اگر ان کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہے اور نہیں ڈل سکتی تو ان کو اغوا کر لو. یہ پہلا اس کا آرڈر ہے, اغوا کر لو. دوسرا کہتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی ہم نے جوڑ توڑ بھی بات چیت بھی کرنی ہے نا, تو یہ ہم جون کے بعد کریں گے, جب پوری پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور تمام جو ہے نا وہ یا تو اندر ہوں گے یا چھوڑ کے چلے جائیں گے. جس طرح آج ایک بیان ہمارے فواد چودھری صاحب نے دیا, اس کو بھی بات کرتے. اور کہتا ہے کہ یہ اکتوبر سے پہلے یہ سب کچھ صفایا ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس کے دماغ میں کوئی ایک ٹوٹی لنگڑی لولی کوئی الیکشن کرانے کا ارادہ ہے. اور یہ کہتا ہے کہ یہ سوشل میڈیا والے جو لوگوں ہیں ان پر کریک ڈاؤن کرو, پھر ان کی ویڈیو بناؤ اور ویڈیو ریلیز کرو, اور نیچے لکھو سافٹ ویئر اپ ڈیٹڈ, کہ لوگوں کے اوپر خوف آ جائے کہ یہ کس طرح تمہارے ساتھ تمہارا حشر کریں گے اگر تم نے یہ کیا. اور کہتا ہے کہ یہ جو خدیجہ شاہ والا معاملہ ہے وہ بھی اسی کی کڑی ہے. جی خدیجہ شاہ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ تو آپ نے سن لی کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو کبھی نہ میں نے یہ آرگنائز کیا تھا, میں تو لوگوں کے ساتھ چل کے گئی تھی, وہاں ہم سب روک رہے تھے, گاڑی بھی نہیں تھی.
نہیں تھی، میں روک رہی ہاں تھی، اندلیب عباس روک رہی تھی، یاسمین راشد روک رہی تھی، سب روک رہے تھے جانے کے لیے. ویسے بائی دا وے اور حیدر بھائی ایک چیز میں یہاں پہ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ عمران خان کے جو آفیشیل چینل ہے اس پہ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں انہوں نے پورا ایک ویڈیو ایویڈنس دیا ہے کہ کس طریقے سے اس دن جو کچھ بھی ہوا تھا وہ انہوں نے ویڈیو ایویڈنس پروڈیوس کر دیا اس میں جی. جی وہ تو بالکل آبویس ہے. دیکھیں اسرار بھائی، میں فوج میں رہا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب فوج کا ایک سپاہی بھی کھڑا ہوتا ہے نا، نوشنلی ایک سپاہی بھی، ہاں وہ پوری ٹریفک کو روک لیتا ہے. آپ لاہور کینٹ میں اگر کبھی بالکل جانا ہو بالکل نا، انہوں نے ناکا بالکل. بنایا ہوتا تھا فورٹرس اسٹیڈیم کے پاس. ہاں وہ فورٹس کے دو سامنے. تین چار سپاہی ہوتے تھے، وہ ایسے کر کے ہاتھ دھوتے تھے، آپ رک جاتے تھے، شناختی کارڈ لو، فلانا لو، کدھر جا رہی ہو. آپ سوچیں کہ ایک موب نکلا ہے دوپہر کو، اور وہ چلتا ہے اور وہ جاتا ہے، اور سارے ناکے نہیں ہیں، کوئی ایک فوجی پولیس جوان افسر کوئی نہیں. ایک پوری یونٹ کوئک رسپانس فورس پر تعینات ہوتی ہے، جو 13 AK تھی. ایک پوری یونٹ 58 فیلڈ ریجمنٹ ہے جو کور کمانڈر کے گھر پر جس کو حفاظت کے لیے رکھا گیا، جس کی ایک کمپنی اپنی وردیوں میں بیٹھی ہوتی ہے ہتھیار کے ساتھ، اور ایک پلٹون 35 آدمی جو ہیں، وہ 30 یا 32-35 ہوتے ہیں، پتہ نہیں چینج ہوتی رہتی ہے ان کی ٹیبل آف آرگنائزیشن. وہ ہتھیار لے کے مسلح ہو کے گارڈ پہ کھڑی ہوتی ہے، یہ 30-32 آدمی. ٹھیک ہے نا، اس کی ایک جے او کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، صوبیدار میجر، اور اگر وہ کور کمانڈر اور میرا خیال کوئی کپتان بھی ساتھ لگا ہوتا ہو. اب آپ یہ سوچیں اسرار بھائی، یہ ہے فوج کی، پہلے ان کے ناکے، پھر ان کے کوئک رسپانس فورس، پھر ان کی پوری ایک ریجمنٹ اس گھر کی حفاظت کے لیے، اور اس کے بعد بے تحاشا 400 گز پہ جو ہے وہ سی پی او کا گھر ہے، اس کے 800 گز پہ پولیس کی لائن ہے، پوری کور انٹیلیجنس کی بٹالین ہے، 10 ڈیو کی پوری ڈیو کی یونٹیں وہاں ہیں، 11 ڈیو جو ہے جو کہ کور ریزرو کی ڈیو ہے، جس کے بارڈر پہ نہیں ہوتے، وہ پوری کی پوری ہاں موجود ہے. دو ڈویژن ہے، دو ڈیو کا مطلب ہے 3 بریگیڈ، 3 بریگیڈ کا مطلب ہے کم از کم 9 ریجمنٹس. ٹھیک ہے نا، بالکل. ایک بریگیڈ میں 3 ریجمنٹ، 18 شاید زیادہ بھی ہوں، آرمڈ بریگیڈ بھی ہوتی ہے وہاں انڈیپینڈنٹ، آرٹلری کی بھی ہوتی ہیں، سگنلز کی ہوتی ہیں. مطلب کہ اتنی فوج ہے، اتنی فوج ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ یہ ہجوم جو ہے یہ گھر تک پہنچ بھی سکے. یہ جان بوجھ کر انہوں نے اس کو کھلا چھوڑا، جان اور کور بوجھ کے کمانڈر صاحب کو اندر. پتہ بھی نہیں ہے. کور کمانڈر صاحب ہے، کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. کور کمانڈر کو بالکل نہیں پتا، کور کمانڈر بیچارہ گھر میں بیٹھا ہے اپنے. ویسے بائی اور دا وے ان کا ذرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ ان کی کچھ خبر ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے سنا یہ ہے کہ ان کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے آبویسلی، اور اس نے کر دی ہے، اور اس کو اگر ہاؤس اریسٹ میں نہیں رکھا ہوگا تو اس کو لمیٹڈ موبیلٹی میں رکھا ہوگا، جی ایچ کیو میں اے جی برانچ کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہوا ہوگا عاصم ملک کے ساتھ، اور اس کی انکوائری ہو رہی ہے، اور اس سے پوچھو. اور وہ کیا انکوائری، وہ کیا کہے گا، وہ کہے گا میں نے اس کو کال کیا، اچھا رینجرز کو تو میں بھول ہی گیا، پوری رینجرز تعینات ہے وہ بھی وہاں وہاں جی. پہ ہے. ہاں ہاں تو تو اور پھر تو اب تو اتنا ایویڈنس آ گیا ہے کہ کس طرح بیچ کے اندر آئی ایس آئی کے بندے تھے، ایم آئی کے بندے تھے، شاید پولیس کے بھی بندے ہوں جو کہ لوگوں کو اکسا رہے تھے. دیکھیں جب موب غصے میں ہوتا ہے نا، اور ہم نے اسرار بھائی یہ کتنی دفعہ بات کی ہے کہ جب ایک موب ہوتا ہے نا، موب مینٹالٹی، ہاں بالکل وہ بالکل. تقریباً پاگل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ اس کو وہ جس طرح کہا نا اس نے ہماری بیٹی خدیجہ نے، اس نے ہاں کہا، لوگوں نے کہا کہ چلے جی کور کمانڈر کے گھر کی طرف چلے، کسی نے کہا تو پورا موب وہاں چل پڑا. اب آپ چل پڑا. سوچیں، ہاں ہیں، مطلب کسی نے یہ کیا یہ کر، او جی یہ کر دو، یہ کر دو، ایک پتھر مارا، 100 بندوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا. اور میں اسرار بھائی یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اتنی میسو اس آدمی نے یہ چلاکی، ڈسپشن، ڈسیور اسی لیے اس کو کہتے ہیں. اس نے جو عمران کا اریسٹ تھا نا، میں 100% آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، میں اس کی دماغ کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوں، اس نے جان بوجھ کر اتنے وحشیانہ طریقے سے اس کا اریسٹ ہاں کروایا کہ لوگ سب دیکھیں، کیمرہ وہی سارے شوق وہاں نو پہ. والی بات آ گئی نا، شوق نو. شوق نہیں، لوگوں کو ہاں شوق ہے نو، اور لوگوں کو بالکل. اکسانے کے لیے، جان اکسانے کے لیے. بوجھ کے ہاں آگ کو بھڑکانے کے لیے، اور جلتی ایگزامپل سیٹ آگ کرنے پر کے لیے. ہے.
ایگزامپل سوری سیٹ کرنے کے لیے، ایگزامپل سیٹ کرنے کے لیے کہ ایک ایسی مطلب ہے کہ ہائیسٹ لیول پہ ایگزامپل سیٹ کر دو کہ نیچے ہاں سارے کے سارے جو وہ ٹرکل ڈاؤن کر جائے میسج. ویسے ٹریکل ڈاؤن کرتے ہیں اور لوگوں کو اتنا غصہ ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ نکلے. ایک تو یہ پلیز لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اس میں ذرا سا بھی رتی بھر کا شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو آرمی کا انلیگل ہے، 100% انلیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے، ان لافل آرمی چیف ہے. یہ ریٹائر ہو چکا ہے، یہ ریٹائرمنٹ سے بعد اس کو نکالا گیا. یہ اور بات ہے کہ اس کے ریٹائرمنٹ آرڈرز ایشو نہیں ہے، وہ کیوں نہیں ہے وہ بعد میں انکوائری جب ہوگی پتہ چلے گا کہ بھائی جب یہ ریٹائر 27 نومبر کو ہو رہا ہے، 48 گھنٹے پہلے ریٹائرمنٹ آرڈرز ایشو ہو جاتے ہیں، تو 25 نومبر کو اس کے ریٹائرمنٹ آرڈرز اصولاً ایشو ہونے چاہیے تھے. باجوہ نے نہیں اس ہوئے. کی کور کمانڈر کی جو اپوائنٹمنٹ تھی 5 دسمبر سے 27 نومبر اسی لیے کی کہ یہ آدمی نہ آرمی بن سکے. چیف کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ، یہ تو انشاءاللہ بعد میں جب انکوائریاں ہوں گی تو ایک تو پھر اس پتہ سے چلے گا. یہ بھی ہوگا. لیکن تو اس میں حیدر بھائی ایک چیز مجھے ذرا تھوڑی سی کلیریفائی کر دیں کہ یہ جو ہم نے گفتگو سنی ہے ان کی اور آپ نے پوائنٹس ان کے بڑے اچھے طریقے سے بتا دیے ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے جو بات ان کی نظر آ رہی ہے وہ بہت ہی بھیانک ہے، اور دوسرا میں سوچ رہا تھا کہ جو ویٹرنز ہیں، ویٹرنس میں بھی وہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بولے گا اس کی ایسی کی تیسی، اور وہ خدیجہ شاہ کو بھی انہوں نے ایک میسیج پیش کر دیا کہ مثال بنا دو، اور اسی طرح انہوں نے بتا دیا کہ اگر ہم سابق آرمی چیف کی نواسی کو اٹھا سکتے ہیں تو پھر آپ لوگ کیا ہیں. تو کیا اب بالکل ویٹرنس کے پاس اب کیا چوائس رہ گئی ہے؟ وہ کیا اسی طرح چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، گولف کھیلتے رہیں گے، یا کچھ باہر نکلیں گے، کچھ اپنی ایکسپریس کریں گے، وینٹ کریں گے کچھ؟ جی اچھا. اب واقعی گولف کی بات صحیح کی آپ نے. اچھا، ان کا نا ویٹرنز آف پاکستان کا ایک بہت سخت بیانیہ آیا ہے، بہت سخت، اسی اریسٹ پہ، جنرل آصف نواز کی فیملی کے اریسٹ پہ. اور انہوں نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ اگر یہ آپ نے نہیں روکا گیا تو ہم پھر اپنے جو بھی ہمارے پاس طریقے اختیار ہم کریں گے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے، اس ملک کو بربریت سے بچانے کے لیے ہم کریں گے. اب اس کا دیکھیں جی، ویٹرنز نا ویسے تو نوشنلی ویٹرنز ہیں، لیکن وہ میرے اور آپ جیسے ہی اب لوگ رہ ہاں گئے. ہاں، صحیح بات. حالانکہ اسرار بھائی، فوج کا ایک بہت بڑا ایک کئی اس میں غلط باتیں بھی ہوتی تھی، لیکن ہمیں بڑے وی فیلٹ ویری پراؤڈ کہ ہم سرونگ بھی ہیں اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، ریٹائرمنٹ، اور ہم ایک دوسرے کی بڑی مدد کرتے تھے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی صحیح باتوں میں ہاں، مدد ایک کرتے، کمیونٹی فیلنگ ہوتی ہے نا. بڑی بھائی بندی ہوتی تھی، بڑا ایک اخلاق، بڑا خیال، بڑا اصول. انہوں نے جو پہلا انہوں نے یہ فوج کی دراڑ ڈالی ویٹرنز میں، وہ یہ تھا جب انہوں نے جو ویٹرنز جرنیل کچھ تھے ان کے بینیفٹس بند کر دیے. لیکن جو سب سے ویزیبل انہوں نے بدماشی دکھائی تھی وہ امجد شعیب کو اریسٹ کرنے کا تھا، اور اس کی جان بوجھ کے تصویر کھینچ کے ہاں وہ بھی ہاں وائرل ہاں. کرائی کہ دیکھو اگر یہ اس جرنیل کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں جو 80 سالہ جرنیل ہے، تو تم کس کھیت کی مولی ہو. اور اس کے بعد دوسری ان کے بات اب یہ، اس طرح ولاگز وغیرہ بھی اس طرح نہیں آ رہے اب. نہیں کیسے آئیں گے بیچارے، وہ کیا اور فواد چودھری نے آج جو بیان دے دیا کہ جی میں کہتا ہوں کہ 9 مئی بڑا غلط ہوا، جو کور کمانڈر گھر پہ ہوا بڑا غلط ہوا فلانا. وہ بھی خیر، مجھے تو پہلے بہت عرصے سے اس کے اوپر شک تھا، بٹ میں کمپرومائز ہو گیا پھر اس کا مطلب. ہاں میں آپ کو ایک بڑا حالانکہ یہ واقعہ کیا بتانا نہیں چاہیے، لیکن میں بتاتا ہوں کہ فوج آپس میں کتنی ان کو ایک دوسرے کا مدد کرنے کا احساس تھا. ایک 1978 میں اسکول آف انفینٹری اور ٹیکٹکس کوئٹہ میں نا ایک افسر کہیں گیا ہوگا، اس کی کہیں لڑائی ہوگی، اس کی مار پیٹ دیا، پولیس نے اس کو بند کر دیا. وہ کورس میں جو لوگ تھے نا بچے، سیکنڈ لیفٹیننٹ انہوں نے کہا یہ کیا ہوا ہے. اس کا جو لیڈر تھا نا وہ تھا سیکنڈ لیفٹیننٹ طارق خان. اس اچھا. وقت کا وہ دبنگ قسم کا بندہ ہے. اس نے پورے کورس کو اکٹھا کیا، سیکنڈ لیفٹیننٹ. وہ ماشاء پورا کورس گیا، پولیس اسٹیشن گئے، پھینٹی لگائی پولیس والوں کی، بندوں کو اٹھایا. مطلب میں یہ کوئی ایک اچھے طریقے سے نہیں کہہ رہا، لیکن میں ایک ہاں، بات لیکن کر رہا ہوں کمیونٹی کہ فیلنگ. فوج کے اندر کتنی، اور اس طرح ہمارے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی خدا کی قسم پتہ چل جائے کہ یار یہ فوجی ہے جان دینے کے بعد. مجھے اتنے لوگ جن کو میں جانتا بھی نہیں ہوں وہ کہتے ہیں سر میں فلانی یونٹ کا ہوں، فلانے کورس کا ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں.
حالانکہ میرے پاس ہزاروں میسیجز روز ہاں آتے ہیں. ہاں میں فوجی کا جو ہے نا تھوڑا سا نوک پرکھ کر کے کہ یار یہ مجھے ٹریپ تو نہیں کر رہے ہیں نا، تو میں بات کر لیتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ فوجی ہے اور کوئی وجہ نہیں. تو یہ جو فوج کا کلچر ہے یہ ٹوٹ گیا. کل ہم نے بات کی تھی نا اسرار بھائی کہ یہ فوج کے اندر یہ ایوولوشن کیسی ہوئی کہ یہ تباہی کی طرف یہ کس طرح گئی. یہ تباہی کی طرف جانے کے بہت وجوہات ہیں، لیکن میں اس کی وجوہات ہم انشاءاللہ بعد کسی ایک پورے سیشن میں کریں گے. میں کوشش کر رہا ہوں طارق خان کو بھی لانے کے لیے، اور اس سے میں بھی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری یہ تبدیلی کیسے آئی کہ یہ سب کیسے سے آئی. پیار، ہمارا سب سے پیارا ادارہ جس سے ہم بہت سخت پیار کرتے تھے، اب لوگوں ہمارا کا سب سے رومانس تھا. رومانس اور سب سے نفرت والا ادارہ کہتے. تو وہ یہ ہے اسرار بھائی کہ جب آپ جو حدود بنائی ہوتی ہے نا، اس لیے حدود کا لفظ اتنا سخت ہے ہمارے اسلام کے اندر. جو آپ کے دائرہ حدود ہے نا، اس کے اندر آپ کو بیہیو کرنے کی اجازت ہے کہ آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. اگر آپ اس حدود سے باہر جائیں گے تو آپ کو سزا ملے گی. تو کسی بھی سوسائٹی کا، چاہے وہ پاکستان ہے چاہے امریکہ ہے، ڈزنٹ میٹر، چاہے وہ افریقہ میں روانڈا ہے، صحیح بات. کوئی بھی ادارہ، چاہے وہ سولین ادارہ ہے یا وہ فوجی ادارہ ہے یا وہ حکومتی ادارہ ہے یا وہ پرائیویٹ ادارہ ہے، اس کا کلچر ڈیفائن ہوتا ہے کہ آپ کن چیزوں کو اجازت نہیں دیتے لوگوں کو کرنے کے لیے. صحیح بات. جب آپ لوگوں کو جن چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی، جب آپ ان کو وہ کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حدود کو نہ توڑ دیا، آپ نے ڈیم توڑ دیا. پھر آپ نے اگر کرپشن کو چپ کر گئی، چونکہ آپ کرتے ہیں تو باقی بھی کریں گے. آپ نے اگر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی ہے کے پی میں، فاٹا میں، بلوچستان میں، کپتان نے کی، میجر نے کی، کچھ نہیں ہوا، پھر دوسرا بھی کرتا ہے، تیسرا بھی کرتا ہے. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی کرپٹ ہے، پیسے بنا رہا ہے، اسکاؤٹس میں پیسے بناتا ہے، رینجرز میں پیسے بناتا ہے، سمگلنگ کرتا ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی، وہ بھی کرتا ہے. پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی جو ایک میجر، کپتان، کرنیل جو ہے وہ ایف ڈبلیو میں، این ایل سی میں، انجینئر میں، ہاؤسنگ ڈائریکٹوریٹ میں، ڈی جی پی آر میں پیسے کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، بریگیڈیئر بھی اس کے اوپر والا لے رہا ہے، اس کا جرنیل بھی لے رہا ہے، تو پھر سب لیں گے. تو جب آپ نے یہ کھول دیے نا دروازے، تو ادارہ تو تباہ پھر ہو گیا. سر کھل گیا. صحیح بات. صحیح بات. اچھا آپ ذرا ایک تھوڑا سا مجھے ایک چیز ذرا بتا دیں کہ یہ جو ہم بات کر رہے تھے اس میں ایک ڈیولپمنٹ جو آج ہوئی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. عمران خان کا یہ کہنا کہ میں مائنس ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس پیٹرن پہ اب سوچنے لگ گئے ہیں؟ کیا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے اگر یہ مائنس کر بھی دیتے ہیں تو پاکستان بچ جائے، لیکن چلو خیر ہے، میں کہیں نہ کہیں گھر میں بیٹھ جاؤں گا، کچھ نہیں کروں گا؟ تو واقعتاً آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مائنس ہونے کے لیے تیار ہیں؟ یار میں بڑا حیران ہوا ایکچولی، پتہ ہے، بیکاز مجھے نہیں پتا کہ ان کے دماغ میں کیا کانٹیکس تھا، کس قسم کی وہ پیشکش ہے یہ. ہاں ہاں. بیکاز دیکھیں، ریولوشنز جو ہوتی ہے نا سوسائٹی میں، وہ فرد لے کے آتے. ہاں، صحیح بات. وہ کوئی مشین نہیں لے کے آتی. پاکستان کے اندر جو ذہنی ریولوشن لایا ہے وہ عمران لے کے آیا. ٹھیک ہے، 27 سال اس آدمی کی جد و جہد ہے. اس کی باتوں پر، اس کے اوپر بھروسہ کر کے، اس کی جو سوچ ہے، اس کا جو پیشن ہے، اس کی جو انٹیگریٹی ہے، اس کی جو سچائی ہے، اس کے جو صدق دل سے جو یہ بات کرتا ہے، اس کا جو ایمان ہے، اس کو دیکھ کے یہ پورا ایک ریولوشن، یہ لوگوں کے اندر جو یہ 80% لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں 40 لاکھ ٹویٹر، میرے حساب سے جو ہے نا، میرا خیال ہے اس کا 15 16 18 کروڑ بندہ جو ہے نا اس کے پیچھے. اگر یہ بیچ میں سے اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے نا، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ایک گراؤنڈ سویل ہے
یہ آگے چلے گا بیکاز اور اس کی ٹائمنگ بھی بہت غلط ہے. دیکھیں اسرار بھائی، میں کیوں کہتا ہوں ٹائمنگ غلط. کسی سوسائٹی کے اندر، یہ میں ہسٹری کے جو ہے نا سٹیجز آف فیسزم میں پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں جی سب سے پہلے جو فیسسٹ ڈکٹیٹر اوپر آتا ہے نا، پہلے وہ ایک وہ جو کیا کہتے ہیں نا، ولف ان شیپس کلوتھنگ، بھیڑیا جو ہے نا اپنے اوپر ایک ہاں اس کی بکری کی یا اس کی دمبے کی کھال لے کے آتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ میں کیا ہوں. ہاں تو اس طرح کر کے باجوے نے کوشش کی آنے کی. اس بندے نے، یہ تو بھیڑیا تھا، اس نے تو وہ پہنی نہیں. اس نے کہا میں بھیڑیا ہوں، میں تمہاری کی ایسی کی تیسی پہلے دن سے کروں گا. حالانکہ اس نے شروع میں کچھ کہا کہ میں فوج کی کروں. تو وہ پہلے اس طرح آتے ہیں، اوپر آ جاتے ہیں. پھر دوسرا فیز ہوتا ہے کہ لوگوں کو تھریٹ سے، بلیک میل سے، انٹیمیڈیشن سے، فزیکل وائلنس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. لوگوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، تمہارے ساتھ ایسے کر دیں گے، تمہارے ساتھ ویسے کر دیں گے، چپ ہو جاؤ، باز آ جاؤ. اور یہ چنے گنے چنوں لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کو اپنے ساتھ ملانا بہت ضروری ہے یا ان کو چپ کرانا بہت ضروری ہے. ہاں اور پہلا ان کا ہدف ہوتا ہے میڈیا، کہ کسی طریقے سے جو ابلاغ عامہ ہے، میڈیا ہے، اس کو ہم قابو کریں کہ قابو یہ کر لیں. لوگوں تک جو اصل بات ہے وہ نہ پہنچے. تو وہ بہت اچھے طریقے سے باجوے نے قابو کر چکا تھا پہلے، نواز شریف خرید چکا تھا ان لوگوں کو. ہاں اور اب جو ہے ہمارے جو مریم صفدر، حامد میر ہے میڈیا کی، وہ ہمارا ایک سمبل ہے ہماری میڈیا کی، کہ کہاں وہ کس لیول تک گر چکا ہے. تو یہ دوسری سٹیج ہوتی ہے. تیسری سٹیج ہوتی ہے کہ وہ پھر فزیکل وائلنس اور فزیکل انٹیمیڈیشن پہ آتے ہیں، اور پھر وہ سلیکٹڈ لوگوں پہ آتے ہیں. سلیکٹڈ اچھا لوگوں پہ ہاں یہ تیسری ہے. آ جاتے ہیں پھر ابڈکشن، جس طرح سواتی کے ساتھ شروع ہوا، ہاں پھر ہاں گل کے ساتھ شروع ہوا، پھر ارشد شریف کو آپ نے دیکھا انہوں نے سلیکٹڈ لوگوں کو چنا. جنرل امجد شعیب کے ساتھ کیا، اپنے فوجی جرنیلوں کے ساتھ کیا، اور لوگوں کے ساتھ بھی کیا. انہوں نے یہ سلیکٹڈ کیا. یہ تیسری سٹیج ہوتی ہے. چوتھی سٹیج ہوتی ہے وائڈ سپریڈ وائلنس اینڈ کریک ڈاؤن، جو کہ یہ اب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور اس کی پانچویں سٹیج ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس پر پھر دو دھارے نکلتے ہیں. ایک دھارا نکلتا ہے کہ لوگ چپ کر جائیں اور دب جائیں، تو یہ قابو پا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ پھر اور بس اسی طرح ان کا بس سسٹم ہے، دباؤ مارو دباؤ، جس طرح ایجپٹ میں ہوا، ایران میں ہوا. دوسرا یہ ہے کہ لوگ لڑ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، باہر نکل آتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، ہار نہیں مانتے. اس کے نا جی تین ماڈل ہیں جو کہ ان کے آؤٹ کم ہے. ایک ماڈل ہے ایجپٹ کا، لوگ باہر نکلے، لڑے، مرے، 10,000 بندہ مرا مرسی کی سپورٹ میں، سی سی کے خلاف، لیکن قابو پا لیا، ٹھیک ہے، قابو پا لوگ لیا. نکلے. یہ پانچواں سٹیج ہے، یاد رکھیں. ابھی ہمارا پانچواں سٹیج آیا نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس ماڈل ہے ایران کا، کہ بہت زیادہ لوگ مارے گئے، لاکھ لوگ کم از کم مارے گئے، اور انہوں نے اپنی شیئر پاور اور طاقت اور جنگ لڑ کے انہوں نے سٹیٹ کو اکھاڑ کے پھینک دیا، جو بھی اس حکمران تھے شاہ فرا. یہ دوسرا آؤٹ کم ہے. تیسرا آؤٹ کم ساؤتھ افریقہ کا ہے، کہ بہت زیادہ کریک ڈاؤن جب کیا سیاہ فام نے، تو سفید فام نے سیاہ فام کے اوپر، تو سیاہ فام نکلا، بہت وائلنس ہوا. اس وقت جو سٹیٹ تھا اس نے کہا کہ یہ جو وائلنس ہے، یہ جس طرح جا رہا ہے ہم اس کو قابو نہیں کر سکیں گے، اور یہ جتنے سیاہ فام ہیں یہ ہم سب کو قتل و غارت، لاکھوں سفید فام کو یہ اڑا کے، کھا کے، قتل کر کے، تباہ کر کے، ریپ کر کے، جلا کے کر دیں گے. تو انہوں نے ادھر ہی روک دی اپنی والوں، کہا جی آؤ باتیں کریں. اور وہ پھر نیلسن منڈیلا باہر آیا، انہوں نے کہا خدا کے لیے روکو ورنہ یہاں تو قتل و غارت ہوگی. اور نیلسن منڈیلا نے روکا. سار بھائی یہ میں بہت اس لیے بڑی ضروری یہ ایک ڈیڈکشن میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں لوگوں کو کو یہ سمجھنا سمجھ آئے چاہیے. کہ ہم جو ہے نا، ہم اس وقت پانچویں سٹیج شروع نہیں ہوئی کہ لوگوں کی ریزسٹنس، ٹھیک ہے نا. یہ چوتھی سٹیج ہے وائڈ سپریڈ کریک ڈاؤن، ابڈکٹ کرو، ٹارچر کرو، خدا اللہ معاف کرے عورتوں کو ملیسٹ کرو، بےزتی کرو، بے حرمتی کرو، یہ کرو، اور جو جو بندہ سب کو اٹھا کے لے جاؤ. وہ فردوس شمیم نقوی
ہاں ان کینسر کو بھی کا لے پیشنٹ ہاں یار، 70 اوئے سال ہوئے کا آدمی، اتنا بھلا، اتنا شریف، اتنی ہاں نفیس، اس نے ابھی اس نے کا وہ بیان ہے، اس نے کہا ہے کبھی آپ نے میرے منہ سے کبھی ایسی بات سنی؟ 27 سال سے میں اس پارٹی میں ہوں، کبھی اس پارٹی نے ایک کھمبا بھی توڑا، ایک گاڑی بھی جلائی؟ آپ کہتے ہیں صحیح کہ بات ہماری پارٹی ٹیررسٹ پارٹی ہے؟ اس جیسے آدمی کو کینسر، کیمو تھراپی پیشنٹ ہے، تو اوئے ہوئے یہ وہ جو آپ کہتے ہیں نا شوق ہے نو، یہ بروٹیلٹی ہے۔ تو یہ چوتھا فیز ہے۔ پانچواں فیز جو ہے نا جی، یہ عوام کے اوپر ہے کہ وہ اس کیسے اس کو کو ریٹیلیٹ کریں گی، اس کا سامنا کریں گی، اس کے ساتھ جنگ کریں گی۔ اگر انہوں نے کی تو پھر 3 راستے ہیں: یا ہم ایجپٹ کی طرح مار کھا کے چپ کر جائیں گے، 10 15 20 ہزار بندہ مر جائے گا، یا ہم ایران کی طرح زیادہ شاید ہماری ہوں اموات، اور ہم قابو پا لیں گے، اور عاصم منیر جیسے لوگوں کو ان کو گھروں سے نکال کے ان کو ہم جو ہے عدالت کے سامنے پیش کریں گے کہ جی یہ مجرم ہے اس قوم کے، پلیز ان کو ٹرائی کریں۔ کچھ پتہ نہیں، جو پاگل موب کا ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، چاہے سسکو جیسا کر دیں، کیا صدام وہ جیسا بھی ہو کر دیں، ہمیں سکتا کیا ہے پتا، ہمیں کیا کسی کو پتا نہیں پتا۔ ہو سکتا ہے یہ شاہ ایران کی طرح ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بھاگ جائے، اس کے کچھ جرنیل بھاگ جائیں، کوئی یہ شباز وغیرہ مریم شریم ہیلی کاپٹر میں اڑا کے بھاگ جائیں، ہو سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا، کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس سے کیا۔ تیسرا یہ ہے کہ جب اتنی زیادہ ریزسٹنس ہو تو مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی کو تو شاید عقل نہیں آئے گی، لیکن فوج کے اندر جو سینئر افسر ہیں جو کہ دیکھیں گے کہ یار اب ہماری اپنی جان، ہمارے خاندانوں کی جان، ہمارے اپنے گھر، خطرے میں آ گئے اور خاص طور پہ اسرار بھائی جونیئر افسر، اس سینئر افسر تو بھاگ بھی جائے گا، اس کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہوگا، اس نے ریسورسز بھی ٹکٹیں بھی ہوتے ہیں بنا کے، اس نے اپنی بیگم بچوں کو باہر بھیج دیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ہی باہر بھیج دیا ہوگا، وہ کہے گا جی میں تو شاید نکل کے بھاگ۔ مجھے جونیئر تو کدھر ہے جائیں گے کہ جو 25 30 ہزار نیچے جونیئر ہمارا لیفٹیننٹ کپتان میجر ہے، کہیں وہ اس قوم کی پاگل پنے، جو موب کے پاگل پنے کے ہتھے چڑھ جائے، ان کو کون تو بچائے مسئلہ گا؟ اور ان بہت میں بڑا سے مشکل ہو بےچارے جائے 90% لوگ جو ہیں جو اس کے خلاف ہیں، وہ کہہ کچھ نہیں سکتے، وہ بےچارے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب اگر یہ سٹیج آئی، اور میرا خیال ہے جلدی آنے والی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اندر ہی سے نہ اس کو کوئی آدمی کو کہے گا کہ سر بس، اور شاید پھر ہم ساؤتھ بہت ہو گیا افریقہ والے ماڈل پہ جائیں کہ انف ہماری از جو ہے، انف جی جی انف از انف۔ تو یہ ہے اسرار بھائی، دیکھیں اسرار چلیں بھائی آپشن، جی جی، جی جی آپ آپشن بتائیں آپ میں اسرار بھائی کہہ رہا تھا، دیکھیں ہم گنے چنے انٹرنیشنل پریشر لے کے آؤ جی، میں نے بھی چومسکی کا انٹرویو کیا، وہ میں نے بائی دا وے ریلیز کر دیا، ضرور دیکھیے اچھا گا، ویری اس گڈ کی اردو ماشاء سب اللہ ٹائٹل ہے، ماشاء اللہ، تھینک یو۔ ویری نائس ویری نائس تو میں سب لوگوں سے لیکن گزارش کروں گا کہ وہ انٹرویو ضرور دیکھیں کیونکہ نوم چومسکی کو انٹرویو کرنا ان اٹ سیلف ایک بہت بڑا آنر ہے اور ان کی جو گفتگو ہوگی وہ میں نے بھی نہیں ابھی دیکھا میں بھی دیکھوں گا اور آپ بھی ضرور دیکھیے گا کیونکہ بائی ہی دا از وے، اے ونڈرفل انٹلیکچوئل جی جی، دنیا کے سب سے عظیم انٹلیکچوئل میں شمار ہوتا ہے، شاید کہتے ہیں 2 سینچریز میں۔ اور بائی دا وے میں نے یہ دوسرا انٹرویو انہوں نے مجھے 2 دفعہ دیا، ہاں آپ نے ورنہ پہلے بھی کیا تھا نوم چومسکی اسرار بھائی نہیں دیتا انٹرویو، آپ کو نہیں پتا ہے نہیں بیک ٹو بیک انٹرویوز ہوتے ہیں اس کے، میں نے پوچھا ان سے جب ہاں اس دفعہ تو نہیں، پچھلی دفعہ، کہتا ہے ادھر آئی گیٹ اپ ان دا مارننگ، آئی ڈونٹ ایون ہیو ٹائم ٹو ریڈ دا نیوز پیپر، پرانا آدمی اخبار پڑھ، کہتا ہے میں انٹرویو ہی دیتا رہتا ہوں۔ ہاں تو مجھے اگر ٹائم اس نے دیا ہے تو ایک تو سوچیں کہ اس کو پاکستان کا کتنا درد ہوگا کہ کتنا اس درد نے، ہوگا اور میری بڑی جانچ پڑتال کی کو 2 مہینے لگے مجھے پہلی دفعہ، اینی وے اپنی بات چھوڑیں۔ obviously تو ایک ہے جی انٹرنیشنل پریشر، لیکن دیکھیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ جب ضیاء بھٹو کو لٹکا رہا تھا نا، کتنا پریشر آیا تھا ضیاء کے اوپر، اور اس نے قسمیں وعدے بھی کر کے کہے تھے کہ میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا، لٹکا ہاں دیا، نہیں کہوں ٹھیک ہے جی۔ لٹکا دیا تو ایک انٹرنیشنل پریشر کا ہے، ہم جاری رکھیں گے، میں بھی جاری رکھوں گا، سلمان احمد جو ہے وہ بہت، ابھی میری ان سے بات ہو رہی تھی، وہ ایک تو یہ ہمارا ماڈل ہے۔ دوسرا ہمارا ہے کہ جی اندر پاکستان کے اندر جو ہے کوئی پریزیڈنٹ ہمارا کر سکتا ہے، لوگ بڑا میرے سے پوچھتے ہیں، میں نے کہا یار جو جتنا آئین مجھے پتا ہے، پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی ایڈوائس کے بغیر کوئی یونیلیٹرل ایکشن کچھ نہیں نہیں لے کر سکتا، سکتا ایون اف ہی از دا کمانڈر ان چیف آف دا پاکستان آرمی، تو وہ آپ بھول جائیں، ٹھیک، اگر وہ کرے گا تو وہ مانا نہیں جائے گا، ٹھیک ہے نا، وہ انلیگل ہوگا، وہ کوئی مانے گا ہی نہیں۔ یہ دوسرا ہے۔ تیسرا ہے جی ہمارا بار، ہم سوری ہمارے لائرز، سوری لوئرس ہمارے سپریم کورٹ،
یہ وقت ہے جی، میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کو نا، میرا خیال ہے سو موٹو لینا پڑے گا، اور ان کے سامنے یہ ساری دستاویزات ہیں، اس آدمی کی سیالکوٹ کی تقریر، جس طرح اس نے کہا ہے کہ میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اور اگر ہم مجھے مرنا پڑا میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا، اور یہ جو اس نے ابھی پولیس لائنز میں کہا ہے، یہ دستاویزات اگر بہت ہی سیریس. وہ کسی سے بھی کہیں ان کو لا کے دے دیں گے، ہاں جی یہ انہوں نے کہا ہے، یہ ٹرانسکرپٹ ہے ان کی، وہ کہیں جی مجھے لا کے دو ان کی ٹرانسکرپٹ میٹنگ کا، سیالکوٹ کی میٹنگ کا ریکارڈنگ ضرور ہوئی ہوگی، یا جو لوگ بیٹھے ہوں گے ان کو بلائیں 10 بندوں کو، مجھے بتائیں جی انہوں نے کیا کہا۔ میرا خیال ہے جی ان کو سو موٹو لینا پڑے گا، اور ان کو اس آدمی کے پاگل پن کو قانونی طور پر روکنا پڑے گا۔ اب وہ آگے مانتا ہے یا نہیں مانتا ہمیں نہیں پتا، اگر وہ نہیں مانتا تو پھر جی جو ہماری بار ہے نا، جو ہمارے لائرز ہیں، جو آپ ساقی کہتے ہیں کہ جی 80% جو بار اور لائرز ہیں عمران کے ساتھ ہیں، ان کو پھر متحرک ہو کے باہر سڑکوں پہ آنا پڑے گا، بیکاز وہ بہت آرگنائزڈ ہیں، وہ آئیں، اس کے ساتھ پھر لوگ آئیں۔ ایک بڑی خوشائن بات سن رہے ہیں کہ جی جماعت اسلامی سے کوئی بات چیت چل رہی ہے، میئر کی ہو گئی ہے۔ میں پچھلے 2 سال سے، آپ یقین کریں میں پچھلے 2 سال سے یہ بات کر رہا ہوں، اور میں اپنے جماعت اسلامی کے دوستوں کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ آپ کے اس وقت حالات کیا ہیں ملک کے، اور اس میں بیسٹ جو اس وقت آپشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں اکٹھے ہو جائیں اور مل کے اس فاشزم کا مقابلہ کریں، کیونکہ جماعت اسلامی جو ہے آرگنائز پارٹی ہے، ان کے پاس ایک اسٹریٹ پاور ہے، اور آپ کے پاس بھی اسٹریٹ پاور ہے، تو جب یہ دونوں مل جائیں گی تو ایک بہت زبردست امپیکٹ بنے گا۔ تو اللہ کرے کہ اس طرح ہو جائے۔ کراچی میں تو انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کر دیا ان کو سپورٹ، اور اسی طرح اگر ان کی ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، یا عمران کے گھر وہ چلے جاتے ہیں یا وہ چلے جاتے ہیں، تو میرا خیال ہے دیٹ ول بی اے بگ نیوز۔ اور اسرار بھائی یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جب اگر یہ گراؤنڈ سویل بن گیا نا، سپریم کورٹ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ لگ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہم سپورٹ کر گئے، بار بار نکل آئی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں الحاق ہو گیا، اور وہ ان کے لوگ باہر نکل آئے، عوام باہر نکل آئے، تو ہمارا بہت چانسز ہیں کہ ہم ساؤتھ افریقہ والے ماڈل کی ہمارا نتیجہ نکلے گا، اس لیے کہ یہ پھر پریشر ڈالے گا فوج کے اندر پریشر ڈالے گا کہ اس بندے کی جو بربریت ہے اور اس کے پاگل پنا جو ہے نا، اس کو وہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کتے کاٹنے والے بلٹیر ہوتے ہیں نا، ان کے منہ پہ وہ ایک برونک کالر لگا دیتے ہیں کہ وہ کاٹے نا، ٹھیک ہے، اور جو پاگل کتا ہوتا ہے تو اس کے تو خیر دور سے ہی اس کو فارغ کر دیتے، تو یہ پھر فوج نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس کو پاگل فیصلہ کریں گے کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے اس کو، لیکن اللہ کرے کہ اس سے پہلے معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکیں۔ حیدر بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا، اور ہم یہ سلسلہ جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے۔ خواتین حضرات، حیدر بھائی کے ساتھ ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ کافی فریکوینٹلی جاری رہے گا، اور میں کوشش کروں گا کہ حیدر بھائی سے خود بھی لرن کروں اور آپ بھی لرن کرتے رہیں۔ حیدر بھائی بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ مل رہے ہیں جی، کل ہے نا، کل سنڈے، ہاں جی، کل انشاءاللہ ہم دوبارہ ملیں گے، جی، تو اس کو کریں گے۔ میں 2-3 چیزیں کل ڈسکس ہم نے کرنی ہے، ایوولوشن آف دی آرمی، اور یہ جو کمیشن بنی ہے اس کے اوپر کل بات کریں گے، اور اپنا جو لاہور ہائی کورٹ نے 72 ایم این ایز کو کہا ہے کہ جی آپ جائیں اور اپنے ریزگنیشن واپس، اور دوسرا وہ جو ایک جو کال لیک ہوئی ہے کانگریس وومن کی، اس کا بھی امپیکٹ ذرا دیکھیں گے۔ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کر بیٹھے ہیں یہ۔ جی اچھا، ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کل کے لیے، یہ جو لیفٹسٹ لبرل ایک ایلیمنٹ تھا پاکستان میں، جس نے اپنی طرف سے بڑی جنگ لڑی ضیاء کے مارشل لاء کے خلاف ہیں جی، یہ اس کی بھی ذرا تھوڑی پوسٹ مارٹم، یہ آپ نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، یہ تو ہمارا بڑا پرانا اس میں بھی بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ جی، السلام علیکم۔